अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हुकूमत के एदाद व शुमार के हिसाब से 3 करोड़ लोग जॉब्स के लिए इंतज़ार में हैं या अपनी नौकरी तलाश कर रहे हैं। आज जनवरी के फिगर्स हैं इस साल के। इसी दौरान ये भी बताया गया है कि राम गोपाल वर्मा, जो बहुत अहम डायरेक्टर है हिंदी फिल्मों के, बल्कि रीजनल फिल्म्स के, उन्होंने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी छोड़ते हैं तो उनको हॉरर फिल्म डायरेक्टर की नौकरी मिल सकती है। इसलिए कि उनका ये मानना है, या राम गोपाल वर्मा का ये कहना है कि मोदी साहब ने असलियत में जो हॉरर फिल्म जैसी सूरत हाल या तस्वीर हिंदुस्तानियों को दिखाई है या पूरे हिंदुस्तान में दिखाई हैं, जिसमें शमशान घाट पे एक नहीं बल्कि डज़न के हिसाब से चिताएं जलाई जा रही हैं, तो ये जो रियल फिल्म जो दिखाए हैं उससे राम गोपाल वर्मा ने कहा है कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक हॉरर फिल्म के डायरेक्टर बन के काम कर सकते हैं। तो शायद उनकी बात को मानकर भी अगर कुछ थोड़ा भी ज़मीर की आवाज़ आती है तो उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ कि फिर इस्तीफ़े की बात आ रही है, क्योंकि वो चैन से बैठा है अपनी कुर्सी संभाल कर। लोग कोई जेवर बेच रहे हैं तो कोई घर बेच रहे हैं दवाखानों के बिल अदा करने में। ये हाल हो गया है पूरे हिंदुस्तान का, लोग हर एतबार से परेशान हैं। बहरहाल 2014 से जब से साहब कुर्सी संभाल के बैठे हैं, अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ है, हिंदुस्तानियों पे क्या क्या गज़ब ढाया है। देखिए, एक मशहूर कहावत है कि पागल का इलाज हो सकता है लेकिन भक्त का इलाज नहीं हो सकता। तो ऐसे में भक्त अपनी तरफ है, लेकिन 2014 से जब से कुर्सी पे आप बैठे हैं तो क्या क्या हुआ अगर देखेंगे तो उसकी जीती जागती मिसाल यह है कि पहले आप आज रात 8 बजे टीवी पे आए और कहने लगे कि 500 और 1000 नोट को बंद कर दिया गया, बल्कि उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है। आपने ये कह दिया, लोग उसे भी मान लिए, लेकिन 100 लोगों की जान चले गई बैंक के सामने लाइन में ठहरे नोट तब्दील कराने के। उसमें 15 लाख लोगों की फ़ौरन उसी वक्त पे नौकरियां चले गई। 15 करोड़ लोग जो खाने और नौकरी से या पैसे से परेशान होकर 100 दिनों में वो लोग अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। इसी के साथ अगर देखेंगे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सिवाय एक आदमी जो रात में टीवी पर आता है और ये कहता है कि कल से ये नोट नहीं चलने वाले हैं, वही जिम्मेदार है। इसलिए कि किसी से आप पूछे नहीं। खैर, बहरहाल ये बात हुई, ये थी नवंबर 2016 की बात थी, जिसमें 86% करेंसी नोट जो मार्केट में फैले हुए थे उनकी वैल्यू आप ज़ीरो कर दिए। आपने कहा कि इलेक्शन से पहले आपने कहा कि 15 लाख अकाउंट में आने वाले हैं, इसलिए कि जब आप ब्लैक मनी पकड़ेंगे, स्विस बैंक के पीछे जाएंगे, वो भी लोग उस पर भी भरोसा करें, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि 15 करोड़ लोग बेयार और मददगार हो गए, 15 लाख लोगों की नौकरी चले गई। ब्लैक मनी जाएंगी बोले थे, लेकिन ब्लैक मनी फिर किसी न किसी रास्ते से तकरीबन 99% ब्लैक मनी फिर से बैंक में आके 500 और 1000 के नोट अगर के चले गए, बैंक में डिपॉजिट करके नए नोट ले लेके लोग अपने हिसाब से पैसे जमा कर लिए। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जिन चीज़ों का वादा किया गया था। लेकिन ये भी बात कही गई थी कि अगर ये चीज़ सब सही नहीं होगी, कुर्सी पे बैठने वाले साहब ने कहा कि अगर ये चीज़ अगर मैं इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ या इसमें गलती अगर तस्लीम होती है या मेरी गलती अगर मानी जाती है तो मैं अपनी गद्दी को छोड़कर झोला लेके चले जाऊँगा। झोला लेके तो जाने की बात अपनी जगह है, लेकिन लोगों को अरेस्ट करते चले गए आप, चाहे वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों या कोई और हों, इनको हर एक को आप परेशान करके छोड़ दिया। हर एक की आवाज़ दबाने की एक कोशिश कर रहे हैं आप। दूसरी बात ये थी कि किसान, जो कि हिंदुस्तान की मजमूई आमदनी का 20% हिस्सा किसान उगाता है, या 20% ऑफ द जीडीपी जो आती है वो एग्रीकल्चर के तरफ से आती है, वो किसान को आप परेशान कर रख दिए हैं। बल्कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पे आप उन्हें धोखा दे दिए। हद तो ये करे कि बाहर से इंपोर्ट करके आप गेहूं और दाल वहाँ से बाहर से मंगाए, और हुआ ये कि जब वाफिर मकदार में यहाँ पे गेहूं और दाल आ गई तो उसकी प्राइसेस क्रैश हो गए। तो उससे किसानों के सुसाइड या ख़ुदकुशियों के वाक़यात काफ़ी बढ़ गए। 2013 में आपने
جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ تھا اس میں تبدیلی لائے اور کسانوں کی زمین کو زبردستی بزنس ہتھیا سکتی ہے، یہ ترمیم آپ کر دیے، جس سے کہ کسان اور پریشان ہو گیا ہے۔ لوک پال کی بل، لوک پال ہو یا دوسرے اور جو ادارے ہوتے ہیں، جمہوریت کے جو ستون ہوتے ہیں، وہ آپ ختم کر دیے اور انہیں کوئی بل کو آرڈیننس کے ذریعے یا کوئی بل کو سیدھا پارلیمنٹ میں لا کے منظوری دینا شروع کر دیے۔ راحت تو یہ کرے کہ لوگوں کی گردن مڑوڑنے کے لیے یا آواز دبانے کے لیے سی بی آئی کا، انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کا اور نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے جیسے اداروں کا آپ نے بہت معقول طریقے سے استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں گے تو ہندوستان جتنا متحد تھا اس کو آپ بکھیرنے میں بہت اچھا رول ادا کیے ہیں۔ آپ نہیں، آپ کے ایک نائب بھی ہیں جو اچھے خاصی ڈھونگی ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، جس میں دلت، مسلم، ٹھاکر، برہمن سب کو لڑا کے آپ ہندوستان کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ لا دیے ہیں۔ اگرچہ کہ برطانوی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول بہترین پالیسی ہوتی ہے ہندوستان پہ اگر حکومت کرنا ہے، تو انہوں نے ایک کام کیا تھا، اس کے بعد ان کے جانے کے بعد آپ اب یہ کام کر دیے ہیں۔ کشمیر میں آپ کی ایک پالیسی تھی جو فیل ہو گئی ہے، جس کے بعد چائنا کی فوج اتراکھنڈ میں اور سرحد پہ کئی 100 کلومیٹر بلکہ 1000 کلومیٹروں کے قریب آپ چائنا وہاں پہ ہندوستان میں گھس گیا ہے اور وہاں پہ اپنے گاؤں بنا لیا ہے۔ 72% زیادہ فوجی شہید ہوئے ہیں آپ کی کشمیر کی پالیسی فیل ہونے کی وجہ سے۔ آپ نے سی اے این آر سی کا نام لے کر ایک قسم سے مسلمانوں کو ڈرانے کی ایک کوشش کی۔ کئی بھکت کو اچھا دکھا کہ مسلمانوں کو کوئی تو ڈرا رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نیپال جیسا چھوٹا ملک بھی ہندوستان کو آنکھ دکھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں گے تو آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے جی ڈی پی کو -23% کر دیا ہے۔ بے روزگاری میں 45 سالوں کے بیچ میں اگر دیکھیں گے تو 45 سالوں میں سب سے زیادہ بے روزگار آج ہندوستان میں ہیں۔ آپ نے 2 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ آپ نہیں کیے، بلکہ جی ایس ٹی کی ناقص طریقے سے پلاننگ سے آپ یہاں پہ جی ایس ٹی لاگو کیے، جس سے ہو رہا یہ کہ آمدنی، اسٹیٹ سے ہونے والی آمدنی سینٹر کو تو چلے جا رہی ہے لیکن سینٹر سے اسٹیٹ کو نہیں آ رہی۔ وہاں پہ آپ نے گبر سنگھ ڈاکو کا رول ادا کیا۔ دوسری بات، 3000 کروڑ روپے آپ پی ایم کیئرز فنڈ میں جمع کریں، اس کا کوئی کس نے دیا، کس نے استعمال کیا، اس کا کوئی آپ کے پاس یہ نہیں ہے۔ ہندوستان پہلے سے اگر دیکھیں گے تو ہندوستان یہ کہا جاتا تھا کہ ایک گلدستے کی طرح ہے، کئی لوگوں، ہر قسم کے رنگ کے لوگ یہاں پہ بستے ہیں، ہر 50 کلومیٹر پہ زمین کا رنگ جیسا چینج ہوتا ہے ویسا لوگوں کا کھانا پینا، کپڑے پہننے کا ڈھنگ، یہ سب چیز چینج ہوتی تھی۔ اس کو آپ بدل کے کیا کر دیے، اب آپ جو لائے ہیں، پہلے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ہندوستان جب آئی ٹی سیکٹر میں ترقی کر رہا تھا تو لوگ یہ بھی کہنے لگے تھے کہ ہندوستان میں لوگ کافی ذہین، برینی پیپل ہوتے ہیں آئی ٹی کے اس میں، لیکن اب ہندوستان مودی کے انڈر میں جو ہو گیا ہے وہ ماب لنچنگ کی کنٹری ہو گئی ہے، آپسی دشمنی کی بڑھاوا دینے کی ایک ملک بن گیا ہے۔ غریبوں کا، مسکینوں کا تو دیش تھا، لیکن اب بیماروں کا بھی دیش بنانے کے لیے آپ تیار ہو گئے ہیں۔ جس طرح سیکنڈ ویو آف کرونا آئی ہے اس میں تو لوگ کافی حد تک بیمار ہو گئے ہیں، حد تو یہ ہے کہ لوگ بیمار کے ساتھ ساتھ بینکس کو بھی آپ بیمار کر دیے ہیں۔ تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ کم از کم اب تو بھی اخلاقی ذمہ داری قبول کر کے اگر استعفیٰ دیتے ہیں تو شاید ہو سکتا کہ ایک آدمی اگر جھولا لے کے جاتا ہے تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ صاحب کو جانا ہوگا اس لیے کہ 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یا 10 انچ کی داڑھی بڑھا لینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کم از کم یہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ چونکہ 2 کروڑ کرونا کے کیسز ہو گئے ہیں ہندوستان میں، تقریباً 2 کروڑ کے کیسز ہو گئے ہیں اور تقریباً 2 لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے، کم از کم جاتے جاتے ہی صحیح اگر یہ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹرز انشورنس اسکیم جو آپ نے شروع کی تھی کہ سالانہ 330 روپے آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کی زندگی چاہے وہ ایکسیڈنٹل موت ہو یا نیچرل موت ہو اس پہ لوگوں کو، ان کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ کم از کم کرونا کے کیسز پہ جن کی جان جا رہی ہے انہیں کم از کم یہ 2 لاکھ روپے کی جو انشورنس پالیسی ہے اس کے تحت اگر پیسے دیتے ہیں تو یہ بھی غریبوں کے بہت زیادہ کام میں آ سکتا ہے۔ ایسی بات آ رہی ہے کہ چونکہ آپ کے وجہ سے
یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا قدم اگر منوس رہا تو آپ اس کے بعد آپ کی کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو آفت 2014 سے ٹوٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے شاید ایک آدمی کو یا بلکہ 2 لوگوں کو جھولا لے کر جانا پڑے گا, تبھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز صحیح ہو سکتی ہے. دوسرا, ابھی اس سال کے جو فگرز آئے ہیں, جنوری 2021 میں 2,70,00,000 لوگ نوکریاں تلاش کر رہے تھے پورے ہندوستان میں. اپریل میں یہ فگر بڑھ کر 3,30,00,000 ہو گیا ہے. تو لوگوں کی جو تعداد میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے نوکری تلاش کرنے کے, اس میں 60 لاکھ لوگ مطلب اوسطاً 20 لاکھ لوگ ایک مہینے میں ان ایمپلائڈ ہو رہے ہیں جو نوکری تلاش کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ تو نئے لوگ جو پیدا ہو رہے ہیں نوکری تلاش کرنے کے, لیکن سیکنڈ ویو کو آپ روکنے میں ناکام ہوئے ہیں, چاہے وہ ویکسین کا معاملہ ہو یا آکسیجن کا معاملہ ہو یا دواخانوں میں بیڈز کا معاملہ ہو. اس کے بعد سیکنڈ ویو آنے کے بعد سے ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سینٹر فار مانیٹرنگ انڈین اکانومی ایک ادارہ ہے, اس نے کہا ہے کہ 73 لاکھ لوگوں کی نوکری چلے گئی ہے. 40 کروڑ لوگ جو سیلری کے ہوں یا غیر سیلری کے ہوں وہ پہلے سے ہی پریشان ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. لیکن اس مرتبہ لاک ڈاؤن کی بات اگرچہ کہ سبھی لوگ آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کا اشارہ دے رہے ہیں یا کچھ ریاستیں تو لاک ڈاؤن بھی کر دیے ہیں, لیکن سینٹر کے طرف سے ابھی کوئی چیز آ رہی نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا یہ دیکھنا ہے کہ اس لیے کہ صاحب پھر سے ٹی وی پہ آنے والے ہیں, آ کے کیا بولتے ہیں اس کا اندازہ جبھی سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ کیا بولنے والے ہیں. خیر بہرحال یہ سب چیزیں ہیں. میں پھر سے اپنی بات کو کہتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ آپ ایک آدمی کو جھولا لے کر اگر بھجا دیتے ہیں تو ہی ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. یہ بات تھی. خیر اس کے علاوہ میں سب سے اہم بات اپنی بات پہ آؤں گا تو اپنی بات یہ ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے, رمضان کے آخری چند دن باقی رہ گئے ہیں. رحمتوں کا, برکتوں کا, مغفرت کا مہینہ تھا جو ختم ہونے جا رہا ہے. ہم اللہ سے اگر بجائے اس کے کہ میرے کو دیکھ کے یا سامنے والا میرے تعلق سے کیا سوچتا ہے, یہ سوچ بدل کر ہم اگر یہ سوچ اپنی بنا لیں گے کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے یا میں اللہ کو کس طرح خوش کروں, بجائے ان کو خوش کرنے کے میں اللہ کو کس طرح خوش کروں, یہ چیز اگر ہم ہماری بنیاد بنا لیتے ہیں تو رمضان کے بعد بھی یقیناً ہم نے سبھی لوگوں نے 30 روزے رکھے ہیں اور تقریباً پورے دن کے 5 نمازوں کے حساب سے 30 دن کی اگر نماز دیکھیں گے تو 150 نماز بھی ادا کی ہیں. لیکن رمضان کے بعد بھی اگر ہم ایک معمول بناتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا, کچھ قرآن پڑھنے کا, اور اگر اس کے علاوہ جمعے کو جمعے جو سورہ کہف پڑھنے کی بات ہے اس کو ایک معمول کے طور پہ ہم بناتے ہیں. اور سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ اب جو کرونا کی مارا ماری چل رہی ہے, لوگ پریشان ہیں, کوئی آکسیجن کے لیے پریشان ہے, کوئی کھانے کے لیے پریشان ہے, کوئی پیسے کے لیے پریشان ہے, تو اس میں اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ اپنا لیتے ہیں تو شاید ہو سکتا کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہم سے کچھ ناراض ہے, اسی لیے یہ کرونا کی شکل میں مسلمان کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, موت جو ہے وہ واقع میں ہونے والی ہے, ہر ایک کا وقت مقرر ہے. اس کو بہترین طریقے سے اگر آپ کو انسان جس طرح ایک مسلمان کو زندگی جینا چاہیے کہ آج کی زندگی جینا چاہیے, کل کی پرسوں کی یہ جو بات کرتے ہیں ہم اس کے لیے نہیں بلکہ آپ آج کے لیے تیار رہنا ہے. آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو کس طرح دیکھ بھال کر کے بڑوں کے بزرگوں کا خیال کرنا ہے, محبت سے پیش آنا ہے چھوٹوں کے ساتھ. اس طرح اگر ہم اپنی زندگی بناتے ہیں تو شاید ہمارے اخلاق کو, ہمارے اللہ سے کتنا قربت ہم حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد ہی میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ ہمیں واپس 2 سال پرانی زندگی صحیح اس قسم کی اگر زندگی دیتا ہے تو ہم ہنسی خوشی پھر ایک اچھی قوم کی طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. یہی باتیں ہیں. رمضان ختم ہو رہا ہے تو رمضان کی برکتیں, رحمتیں, سعادتوں کو ہم پھر سے اگر دوبارہ آئندہ 11 مہینے بھی لے کے چلتے ہیں تو شاید ایک قسم سے تبدیلی آ سکتی, پورے ماحول میں تبدیلی آ سکتی, پورے معاشرے میں خوشحالی آ سکتی ہے.
تو یہی چیز چند باتیں تھیں جو اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو پھر ہم اچھی زندگی کی طرف چل سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر بات ہوگی، پھر ملاقات ہوگی آئندہ ہفتے. شکریہ. خدا حافظ.